हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में 4 अहम तरीन मौज़ूआत पर बड़ी बड़ी खबरें और अहम बैकग्राउंड। सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी कहाँ हैं, तफसील से आपको बताएंगे, नई मालूमात आपको देंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बड़ी अहम मौजू के ऊपर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गैर एलानिया खामोश जंग का आगाज हो चुका है, कैसे, उसके बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात देंगे, अपडेटेड मालूमात। फिर तीसरे नंबर पर हम जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर गवर्नर ने वज़ीर आला को मानने से इनकार किया, मगर बिलावल ने उन्हें सुबकी दिलाई। तहम जीत और किसकी हुई, लड़ाई किसकी थी, हारा कौन जीता कौन, बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इसमें हम बताएंगे आपको कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे हारी। तीसरे और सबसे आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे रेस्क्यू 1122 की, जो कि 21 साल की हो गई है। तो आइए बातचीत का आगाज करते हैं। सिर्फ आप खरीद से शुक्र है अल्लाह का। एजाज, ये जो रेस्क्यू 1122 है, इसके ये एक बड़ी अच्छी सर्विस है, लेकिन इसकी एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है जो आज हम शेयर करेंगे अपने नाज़रीन। मुझे यकीन है। तो अच्छा एजाज बताएं, सबसे पहले तो आप टीएलपी से शुरू करते हैं कि एक क्योस लाइक सिचुएशन है कि उसकी लीडरशिप आखिर कहाँ है, उनके बारे में बहुत सारी क्या सराहियां हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पता नहीं फलां के पास हैं, कुछ कहते हैं फलां के पास हैं। सरकार कहती है कि वो भागे हुए हैं और हमने अब उनका पता भी चला लिया कि वो कहाँ पे हैं। आपके पास क्या स्टोरी? आसिफ, हमने कल कहा था कि साद रिजवी रूपोश हो चुके हैं और हमने कल खबर दी थी कि अनस रिजवी जो हैं वो अथॉरिटीज के पास हैं। आज मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने, बड़े रिस्पेक्टेड नामों ने मुख्तलिफ ऑफिशियल्स का नाम लिया, आईजी पंजाब का भी नाम लिया और कहा कि जी साद रिजवी को गोली नहीं लगी और वो जो है वो हमारे पास भी नहीं है और किसी एजेंसी के पास भी नहीं, ये कहा गया। लेकिन हमने जो कल खबर दी थी हम उसी पे अपडेट करते हैं और आपको ये बता रहे हैं कि वो खबर हमारे पास जो है वो खबर कमजोर नहीं है, खबर हमारे पास अंदर से आ रही है और खबर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पहले वाली बात। आसिफ, सूरत हाल ये है कि साद रिजवी, हमने कल कहा था कि गालिबन उनको गोली लगी है। एक बात तस्दीक हुई है कि उनको गोली नहीं लगी, साद रिजवी को गोली नहीं लगी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे बड़े ही जिम्मेदार मल्टीपल ऑफिसर्स ने, एक से ज्यादा सीनियर लोगों ने जो कि इस ऑपरेशन में मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि जो साद रिजवी हैं वो रूपोश हैं और उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा है कि साद रिजवी ही नहीं बल्कि उनके भाई भी रूपोश हैं और इनके जो जानसार हैं यानी कि टीएलपी के जानसार, ये ऐसे हैं जिनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, यानी कि ये अपनी क़यादत के लिए जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो अभी तक तो इनका कुछ पता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये किसी जरिए से हमारी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हों, लेकिन अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं, जो बड़े क्रेडिबल लोग, बड़े सीनियर लोग जो इसकी तस्दीक करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भी नहीं है, ना आईएसआई के पास है, ना आईबी के पास है, ना और किसी के पास है और ना ही पुलिस के पास है। ये है और ये रूपोश हैं। अब देखते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। कोई वीडियो पैगाम मुमकिन है ये रूपोशी में जारी करें, पॉसिबल है ये रूपोशी में जारी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा तो ये की जा सकती है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करेंगे रूपोशी में और कोशिश करेंगे अपने मामला तय कर लें। अच्छा आसिफ, इसमें एक और बात भी है कि मजहबी जमातों ने ओवरवेलमिंगली इन्हें सपोर्ट नहीं किया। आप देख लें, कोई सपोर्टिव स्टेटमेंट्स नहीं आए बड़ी जमातों के। अच्छा, और अगर ये किसी के पास भी है, यानी कि अगर किसी इंटेलिजेंस इदारे के पास भी है, तो कोई भी बंदा, कोई भी आला तरीन सरकारी अफसर और पुलिस वाला, आला तरीन जो पुलिस वाले हैं, वो कहते हैं हमें इल्म नहीं है। तो यानी कि ज्यादा बात यही है कि वो इनके पास नहीं है कम अज कम। तो हम बता चुके हैं आसिफ, हमने पहले बताया था कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे ताहिर अशरफी और साद रफीक के भाई सलमान रफीक के साथ, उस वक्त एट दैट टाइम मुतालबात क्या थे, हमने बताया कि जी वो कह रहे थे कि जी हमारा सोना वापस करें, हमारे पैसे जो आपने घर से बरामद किए वापस करें। अच्छा, डिमांड्स देखें। और फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे 17 बंदे मर गए, 5 करोड़ रुपए
फी बंदा, यानी लाहौर से मुरीद के आते हुए 17 बंदे मर गए हैं, 5 करोड़ रुपए फी बंदा हमें आप दें, तकरीबन ये 83-84 करोड़ रुपया तो ये भी बन जाता है। लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर ये जो सीजर मेमो है, जो कि उनके घर से सोना हमने कल रिपोर्ट किया था और पैसे बरामद हुए हैं, ये सीजर मेमो है। देखें कि कितना सोना है, आप भी बता रहे हैं और मैंने बताया कि 94 किलो। तो आप ये देखें, उसकी तफसीलात देखें, पैसे देखें यार, इतने पैसे ये और घर पे रखे हुए हैं। इसका मतलब है ये इनके जाती इस्तेमाल में थे पैसे, और मुज़ाकरात जब हो रहे थे तो तब भी ये पैसे मांग रहे थे कि जी हमें हमारे घर से जो बरामद किए गए पैसे वो दिए जाएं। तो पुलिस ने तो पब्लिक कर दिया ना कि ये हमने इनके घर से बरामद किए चीजें। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारी रूमर्स ये हैं कि जिस तरह साद रिजवी खुदा न खास्ता वफात पा गए हैं, शहर में ये रूमर्स हैं। लेकिन आसिफ, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमें देखते भी हैं, उन्होंने हमारा स्टैंस देखा है कि हमने कश्मीर के मामले पर, आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में हमने क्या बातें की थी। हम अवामी जो ज्वाइंट अवामी जो कमेटी थी, एक्शन कमेटी थी, उसके साथ थे, क्योंकि वो लोगों के साथ थी और लोगों की दुरुस्त मसाइल बता रही थी। यहाँ पर जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त नहीं था, उनकी समझ दुरुस्त नहीं थी। हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हमारा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, पॉलिटिकल बात हम करेंगे, पॉलिटिकल इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन जो गलत होगा, और पॉपुलैरिटी में वो बड़े सख्त पॉपुलर हैं वो, और उनके जो टीएलपी के जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े, जैसे कहते हैं ना, मैड किस्म के फॉलोअर्स हैं, बड़े अंधे तकलीद वाले फॉलोअर्स हैं। तो जो बात दुरुस्त, आप देखें कि पुलिस वाले शहीद हुए, क्यों पुलिस वाले शहीद हुए? उनकी फुटेजेस आ गई हैं कि मार रहे हैं उन पुलिस वालों को। वो पुलिस वाले शहीद हैं, वो इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी मारे गए हैं। तो हमें दो कुव्वतों में से एक कुव्वत का चुनाव जरूर करना होगा। एक तो यह कि जो अवामी राइट्स के लिए, अवामी हकूक के लिए जो भी कुव्वत निकले और अवाम के मसाइल को वो बयान कर रही हो, दुरुस्त, अपना एजेंडा जाती ना हो, तो हमें अवामी मसाइल के साथ और अवामी कुव्वत के साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन कोई कानून और आइन तोड़ने के लिए निकले, मजहब को हथियार बनाए, तो फिर हम लॉ की सुप्रीमेसी कायम करने वाले इदारों के साथ खड़े होंगे, जो कानून के साथ खड़े हैं। हम कानून के साथ खड़े हैं, ऑर्डर के साथ खड़े हैं, हम डिसरप्शन के साथ नहीं खड़े होंगे। तो अलबत्ता यह है कि आई बिलीव कि टीएलपी भी सोचेगी कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये सारा जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, वो अपनी पॉलिटिक्स को रिव्यू करेंगे। टीएलपी के पास पावर है, उस पावर को वो पॉजिटिव तरीकों से लेके आए, आगे बढ़े और सियासत करे। रूम मौजूद है यहाँ पर, उन्होंने साबित किया कि रूम मौजूद है, लेकिन पॉजिटिव और किसी के इशारे पे नहीं कि अगर आप ये कहें कि माजी में आप आते रहे या लोग आपको कहते रहे। इस हवाले से आपको पता है ना कि इमरान खान के दौर में उस वक्त के आईजी थे इनाम गनी, उन्होंने ऑपरेशन किया था जब टीएलपी को बैन किया गया था। तो एट दैट टाइम भी जो इनाम गनी थे, उन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं हिकमत अमली से इस्टेब्लिशमेंट से कहा था, पूछा था कि देखें अगर आपने इनका साथ देना है तो हमें आगे ना करें। अच्छा, चूंकि ये होता रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही चूंकि माजी में इनको लाती रही है, डील करती रही है, और फिर बाद में पुलिस वाले जाते थे, इनसे माफिया मांगते थे और माफिया मंगवाई जाती थी। ठीक है, अभी भी जो मुझे बताया गया कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि देखें जी अगर बाद में आपने डील करनी है तो हमें बता दें, हम इस्तीफा दे देंगे, हम जाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने ऑपरेशन ये किया। देखें, एक तो लोगों को डिसाइड करने दें कि कौन से लोग दुरुस्त हैं, कौन से गलत हैं, और लोग इतने कम अकल भी नहीं है इस सदी में, और उनके पास एक्सेस है मालूमात हर तरह की जी, ऐसे और ज्यादा अरसा उन्हें बेवकूफ बनाना या उनसे झूठ बोलना भी मुमकिन नहीं। तो बैक टू दी, मैं इसलिए ये बात मैंने इसलिए किया कि हमारे पास जो एंकर है ना, वो टीवी स्क्रीन के ऊपर बात करने की तो हिम्मत नहीं रखते। इधर उधर वो कहते हैं कि जी वो जी बड़ी अलापतें हो गई हैं। मेरा ख्याल है अलापतें हो ना, उन्हें भी हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, लोग उनके बारे में भी जानते हैं। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड के ऊपर हलाकतें आई हैं ना आसिफ, वो 6 के करीब हलाकतें हैं। ठीक है, किसी सूरत 10 से ज्यादा नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर खून की नदियां बह गई हैं जी, और इतनी लाशें गिरी हैं। और भाई लवाहिकीन आ जाएं, हमें रिपोर्ट करना चाहिए ना।
اور ہمیں جب کوئی لواحقین آئیں گے وی ول رپورٹ, وی وڈ لو ٹو رپورٹ. ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو ویریفائی ہوتی ہیں. کہاں سے چلیں جو پولیس تو ایک فریق ہو گئی نا, وہ جو کیا اسے کہتے ہیں ہاسپٹل تو فریق نہیں ہے. میں وہاں پہ بات کر رہا تھا گجرانوالہ میں میرے بڑے تعلق ہیں, آپ کو آئیڈیا, پولیس میں بھی اور انتظامیہ میں بھی, آصف, اور وہاں کے جرنلسٹ میں بھی. وہاں پہ ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں شامی صاحب, BBC کے لیے بھی لکھتے ہیں, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. میں نے ان سے بھی بات کی اور لوگوں سے بھی بات ہوئی, تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ وہاں پہ آفیشیل جو ہیں وہ نمبر اتنا ہی ہے, 5-6 ہی ہے نمبر, کسی صورت پہ وہ 10 سے بڑھتا نہیں ہے. ہاسپٹل آ جاتی نا لاش, اور پھر چلے وہ نہ بھی آئے تو لواحقین آ جائیں, تو وہ بھی نہیں آئے. دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, لیکن مقدمات ان کے اوپر بن گئے. یہ اب جیل میں ہیں, جس طرح خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل میں تھے نا, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ بھی لمبے عرصے کے لیے جیل میں, انلیس کہ یہ کوئی ڈیل نہ کر لیں, انلیس کہ اگر یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے. اگر ان کی جتنی غلطی ہوتی ہے انہیں سزا ہونی چاہیے, اور ڈیل اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ پھر اس سے انکریجمنٹ ہو. ایسے ہی, ٹھیک ہے. باقی دیکھیں اس میں پولیس والے جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں ایک SHO بھی ہیں, جی, اور ان کے قتل کا مقدمہ بھی ہے جی ہاں کے اوپر. تو خالی SHO نہیں, ایک کانسٹیبل بھی ہے. اسٹیٹ کے لیے بھی ڈیل کرنا, جو لفظ ڈیل آئی ہے اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. ڈیل شاید اس طریقے سے نہ ہو سکے, فوری طور پہ تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن اعزاز میرا خیال ہے آپ چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف. آصف بالکل دوسری اہم سٹوری ہے افغانستان کی, اور آج ہمارا ایک ڈیلیگیشن جانا تھا افغانستان, لیکن وہ نہیں, آج نہیں جانا تھا آصف. جانا تو اس نے اگلے 2-3 دن میں تھا. آپ کو پتا ہے آخری کابینٹ کا جو اجلاس تھا تو شہباز شریف صاحب نے, آپ کو پتا ہے ہمارا جو سٹینڈ آف ہوا تھا وہ 12 اکتوبر کو ہوا تھا. 8 اکتوبر سے ہمارا جھگڑا چل رہا تھا افغانستان کے ساتھ, جو ہم نے کارروائی کی نور ولی محسود کے خلاف, وہ 7-8 اکتوبر کی رات کو کی تھی. پھر اس کے بعد 12 اکتوبر کو انہوں نے کارروائی کی تھی پاکستان کے اوپر, جس کا جواب ہم نے پاکستان نے دیا تھا. تو پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف, انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں خواجہ آصف کو کہا تھا کہ خواجہ صاحب آپ ڈیلیگیشن لے کے جائیں اور ان سے پوچھیں کیا چاہتے ہیں, بات کریں وہاں پر. اب وہ ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتا ہے, پاکستان نے ڈپلومیٹکلی ان کو رابطہ کیا کہ جی ہمارا وفد آنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نہیں آئیں, بلکہ انہوں نے اس دوران TLP کا جو پاکستان میں احتجاج ہوا اس کے اوپر بیان بھی دیا کہ پاکستان جو ہے نا اپنے اندر کے معاملات کو ٹھیک کرے. پھر پاکستان نے جواب دیا کہ نہیں, آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. اب طالبان جو ہیں وہ آئے جیسے ہیں, وہ مجھے اور آپ کو پتا ہے نا کس طریقے سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب طالبان بھی کچھ سڑی سیاست سیکھ گئے ہیں, وہ ہمارے اندر کے معاملات پہ بات کر رہے ہیں. تو ہمارا وفد نہیں جا رہا. اب آصف کیا ہو رہا ہے کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز انہوں نے کر دیا. ڈپلومیٹک ڈسکنیکٹ ہو گیا, ڈسکنیکٹ ہے نا ڈپلومیٹک, کہ ہم پاکستان کے وفد کو آنے نہیں دیں گے. تو ڈسکنیکٹ انہوں نے کر دیا, سرکار ٹو سرکار ڈسکنیکٹ کر دیا. ہمارا ابھی سفیر ادھر ہے, ان کا سفیر ادھر ہے, لیکن ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب وہ جو پرانا طریقہ کار تھا نا, ہٹ اینڈ رن, وہ اپنائیں گے. TTP کو بھرپور شیلٹر دیں گے, اور اس دوران میں اب ہندوستان کے ساتھ بھی ان کی یاری ہو گئی, سٹ پنجا ہو گیا. ابھی ان کے 1 ہفتے کے دورے پر ہیں, تو مجھے کوئی معاملہ اچھا نظر نہیں آ رہا. اینڈ آئی بلیو کہ سارے معاملے میں جو ٹرمپ ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر سکتے, لیکن اہم رول سعودی عرب پلے کر سکتا ہے, ترکی پلے کر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے ترکی نے بڑا وہاں پہ اندر چیزیں کنٹرول کی ہے. دونوں ملکوں کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر وہ لڑائی کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو نقصان ہے بہت زیادہ ہوگا. یعنی کہ ہماری طرف سے ادھر نقصان, یہ عوام بھی تو ہے نا ایک دوسرے کی, تو نہیں ہونا چاہیے. ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہونی چاہیے, اور خدا کریے ایسا ہی. یہ میرے پاس یہ خبر ہے آج اس والے سے. سیکٹری خارجہ جو آمنہ بلوچ ہے, انہوں نے غیر ملکی سفیروں کو بھی ایک پوری بریفنگ دی ہے. تو یہ ایک افغانستان کیا کر رہا ہے. چلیں, اور جو KP میں آج وہ ڈیسیژن آ گیا عدالت کا بھی کہ ان سے اوتھ لیا جائے وزیر اعلیٰ KP. دیکھیں, میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ جب ایک فلور آف دی ہاؤس ایک بندہ اناؤنس کرتا ہے اپنا استعفیٰ, اور اگلا وزیر اعلیٰ ووٹ لے لیتا ہے, تو اگر ہم ایک نکاح کو مثال بنائیں اور مجمع میں ایجاب و قبول ہو جائے,
تو نکاح کا فارم فل ہونا تو ایک رسمی کاروائی ہے جی ایسے ہی، پھر تو اس کی ایکسیپٹنس ہو جائے گی ایسے ہی. اور خود اس میں سابق وزیر اعلیٰ ووٹ دینے والوں میں شامل ہے تو اس میں گنجائش کم ہی تھی کہ اس میں کچھ واپسی. آج بلاول نے پتہ کیا کیا؟ آج بلاول گئے ہیں اور انہوں نے بلاول نے جا کے کہا کہ جی مراد علی شاہ چونکہ فیصل کریم کنڈی شاید کراچی میں، تو مراد علی شاہ بھائی آپ دیں تیارہ اس کو فیصل کریم کنڈی کو، تو وہ جا کے اوتھ لے. اور بھائی بلاول صاحب آپ کدھر تھے پہلے؟ 4-5 دن سے بلاول صاحب غائب ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ آپ کو؟ چلے شکر ہے آج بھی بلاول نے کہہ دیا. نہیں کم از کم یار یہ واضح کیا ہوتا ہے، جو کچھ فیصل کریم کنڈی کر رہے تھے کیا یہ بلاول یا زرداری صاحب سے پوچھے بغیر کر رہے تھے؟ انہیں پتہ نہیں تھا. اب یہ یہاں پر ایک اگین پالیٹکس کے جی ہم اعلیٰ آئین اور قانون کی اعلیٰ جو ہے نا اقدار بنائیں گے. بلاول صاحب کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ پہلے رول پلے کرتے. اب پہلے 5 دن آپ کو پتا ہے کراچی میں نہیں تھے بلاول صاحب، کہاں پر تھے کسی کو نہیں، ان کے اپنے سٹاف کو نہیں پتا تھا. آج آپ آئے ہیں بھائی، زرداری صاحب کہہ دیتے اپنی پارٹی کو خراب کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی ہے، اس کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں اور ادھر بھی کھیل رہے ہیں، یہ آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ انفارچونیٹ ہوا ہے. وہاں پر ان کا مینڈیٹ ہے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کریے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ مرکز کا مینڈیٹ تسلیم کریں. اور اگر یہ مرکز کا مینڈیٹ تسلیم کے بغیر ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کریں گے تو آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا. تب بھی ریاست اور اس کے ادارے بھی ایکٹیو ہو جائیں گے نا. تو میرے خیال میں دونوں کو ماننا چاہیے، اور جو نہیں مانے گا وہ مارا جائے گا. میں تو یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ آخری فتح تو عوام کی ہوتی ہے نا، اور عوام جس طرف کھڑے ہوتے ہیں چیزیں اسی طرف جاتی ہیں. اچھا آصف، یہ تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں جو سب سے اہم بات ہے، ہم یہ بڑی بڑی خبریں کہ ٹی ایل پی کیا ہو گیا، افغانستان ادھر، سب سے اہم خبر آپ کے پاس ہے اس ادارے کی خبر جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو مشکل میں ہنگامی صورتحال میں ریسکیو 1122 کی 21ویں برسی. ایک تو سب کو مبارک ہو ریسکیو والوں کو، سوری سالگرہ، اینیورسری، انگریزی میں اینیورسری تو اس کو کہہ دیتے ہیں. تو ریسکیو 1122 کے تمام لوگوں کو مبارک. لیکن لوگوں کے سننے کے لیے آصف کے پاس بڑی دلچسپ کہانی. آصف جی پلیز گانے سنیں. دیکھیں اعزاز، پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے ان ممالک میں شامل تھا جہاں پہ آپ کی جو ہنگامی سروسز تھی نا وہ کوئی مربوط نہیں تھی. یعنی آپ نے اور میں نے جب جرنلزم سٹارٹ کی تو ہم یہی خبریں دیتے تھے کہ جی فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے اس میں تو پیٹرول ہی نہیں تھا جب آگ لگی. ایسے ہی یہ آپ نے میں نے کئی خبریں پڑھی بھی ہیں، رپورٹ بھی کی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح خدا نخواستہ جو حادثات ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے بڑی بلند ترین شرح ہمارے روڈ ایکسیڈنٹس میں لوگوں کی جانیں دیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس خراب ہو گئی، میں بھی فیول نہیں تھا، ایمبولینس خراب ہو گئی. جی تو یہ ہمارا نا ایک روایت، ایک کلچر تھا، مطلب ریسکیو سروسز پہ کوئی فوکس نہیں تھا. اچھا، قدرت نے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو انسانوں کے دلوں میں کیسے ڈالتی ہے. ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر رضوان نصیر، ٹھیک ہے، وہ امریکہ سے انہوں نے اپنی ڈگری کی سرجری میں. ان کے والد صاحب جو تھے، جو ڈاکٹر نصیر صاحب، وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سربراہ رہے. ایک سارا پڑھا لکھی فیملی سے ان کا تعلق تھا. جب یہ سرجری کے بعد ان کے یہ پاکستان میں ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے دوست جو ہیں، یہ روڈ پہ تھے ڈاکٹر رضوان نصیر، تو ایکسیڈنٹ ہوا جس سے ان کی سوچ ہی بالکل بدل گئی. یعنی اس دوست کے ایکسیڈنٹ کے بعد اسے منتقل کرنے میں اسپتال میں، پھر ان کی اسپائنل کی سرجری میں ان کو ایک معذوری کا سامنا کرنا پڑا. تو اس سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں، یہ کیونکہ ایک انسان دوست شخصیت ہیں، بلکہ انسان دوست لفظ چھوٹا پڑ جاتا ہے. میں اس لیے کہوں گا کہ اب جو ادارہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے وہ جانوروں اور پرندوں کا بھی خیال کرتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، میں ابھی اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا. تو خیر، ایک انہوں نے کوشش کی، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے یہ باتیں میں آپ سے آج کہہ کیوں رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں پنڈی میں، غلام محمد ناز صاحب ہمارے دوست ہیں، ڈپٹی چیف فائر فائٹر رہے ہیں ضلع راولپنڈی کے، اور بڑے پیارے انسان ہیں غلام محمد ناز صاحب. میں سمپلی آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ پوری ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی بطور فائر فائٹر انہوں نے کام کیا. جب یہ ہمارا اوجڑی کیمپ پنڈی میں ہوا تھا تو سب سے پہلے جو بندہ گاڑی لے کے نا فائر بریگیڈ کی انٹر ہوا ہے وہ غلام محمد ناز صاحب. یار ان کو تو انٹرویو کرنا چاہیے. بڑے پیارے آدمی، میں ان کو کس سے بلاؤں گا، پلیز ان کو بلائیں. اور پنڈی کی کوئی بھی بڑی آگ ہو نا، پنڈی کی کیا، اسلام آباد قومی اسمبلی کی ہو، ککڑ پلازا کی ہو، اندرون شہر کوئی آگ ہو، مغل سرائے کی آگ ہو،
اس میں جو سب سے آگے لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا اپنی ٹیم کو یہ اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ یہ ناز صاحب ہے. تو ناز صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے میری توجہ دلائی کہ یار آپ یہ ڈاکٹر صاحب کو آج کے دن کی مناسبت سے آپ ان کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کریں. تو میری پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی, میں نے ان سے بھی کچھ ڈیٹیلز دی. تو میں دیکھیں ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ گزرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ایدی صاحب کے علاوہ نا جو 2-3 نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان کو ہم نے مدر ٹریسا, ڈاکٹر رت فاؤ, بے شمار لوگ پاکستان میں آ کے سرو کر کے بیچارے, وہ لیپروسی ہاسپٹل والی ہماری جو ڈاکٹر تھی پنڈی کی, یار ان کو ہم زندگی میں اتنا ان کو ہم نے نہیں ٹریبیوٹ کیا. انسنگ ہیروز ہیں ہمارے. تو اب یہ ڈاکٹر رضوان صاحب پہ میں واپس آتا ہوں ان پہ. ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو ایک لوگوں کو ٹریننگ دینی شروع کی, رضاکاروں کو, اس کے علاوہ انہوں نے سول ڈیفنس کے کورس, فائر بریگیڈ کے لوگوں کو. اچھا پوری دنیا میں نا فائر فائٹرز کو ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سول ڈیفنس کے لوگوں کو ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے ان بیچاروں کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جس کے یہ حقدار ہیں, اور سب سے کم عمر پیشہ جو ہے فائر فائٹر کا اعزاز, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا. یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے لوگوں کی جانیں بچا. یار آپ دیکھیں نا 9/11 جب ہوا تھا تو ٹوئن ٹاورز میں فائر جو فائٹرز تھے وہ بیچارے شہید ہوئے. اچھا یہاں پر بھی ہمارے یہاں کتنے واقعات ہیں کہ اس طرح کے بڑے واقعات, اور یہ ناز صاحب کو انشاءاللہ ہم کس شو میں بلائیں گے تو ان سے بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے جو انہوں نے یہاں پہ پنڈی میں کارنامے انجام دیے. خیر میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اسی دوران UN نے نا ایک رپورٹ پاکستان کے حوالے سے دی کہ یہاں پہ ایمرجنسی سروسز جو ہیں بڑی ویک ہیں. یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ بات ہے 1998 کی. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری لگائی کیونکہ یہ اس فیلڈ میں پہلے کام کر رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر ایک جامع رپورٹ بنائیں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب نے پوری ایک جانفشانی سے رپورٹ بنائی اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پورے میں نا درد دل رکھنے والے لوگوں کی ایک ٹیم کٹھی کی. اور اس وقت یہ اس میں کچھ ٹائم لگ گیا. سن 2001 میں معین الدین حیدر وزیر داخلہ تھے اور وہ ان کے سامنے انہوں نے نا ایک ریکمنڈیشنز کی پوری ایک جنرل معین الدین حیدر, جی لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر ابھی حیات ہیں, وہ کراچی میں ہیں. جی نورانی صاحب جب سیکٹری داخلہ تھے, ان دو لوگوں نے بھی بڑی ایفرٹ کی. تسنیم زین نورانی تو فورن ہمارے تھے, وہ بیچ میں کہیں رہے ہیں نا. اچھا چلیے تسنیم نورانی تھے لیکن یہ تسنیم نورانی 2001 میں ہمارے سیکٹری داخلہ رہے. نورانی صاحب نے بہرحال یہ کیا کہ ان لوگوں نے ان کو کافی پیٹرنائز کرنے کی کوشش کی, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی تجاویز پہ عمل نہ ہو سکا. روایتی جو سرخ فیتہ ہے ہمارا, اور ڈاکٹر صاحب کی جو زندگی کا ایک ریگریٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش اگر اس وقت یہ عمل درآمد ہو جاتا تو 2005 میں 8 اکتوبر میں جو زلزلہ آیا تھا تو ہم اس وقت اپنے لوگوں کے بڑے بہتر طریقے سے کام آ سکتے تھے. اچھا لیکن وہ کیونکہ اس وقت وہ جو ہے رضاکاروں کو وہ کرنا چاہ رہے تھے, بیوروکریسی میں پھنس گیا, تو وہ یہ معاملہ نہ ہو سکا. بٹ یہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب یہ جو ہیں, اب کیونکہ آپ دیکھیں کہ چودھری برادران کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, میں بھی بڑا عرصہ کرتا رہا, لیکن ان کے اندر نا ایک جو ہے نا رکھ رکھاؤ اور اس کے حوالے سے ان کی بڑی اچھی ایک ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, چودھری صاحب کے پاس یہ کسی طریقے سے پہنچے اور چودھری صاحب کو انہوں نے جب بریف کیا تو چودھری صاحب نے اپنی کابینہ میں بات کی. تو کابینہ کے اندر کیونکہ ہمارے یہاں ایک سوچ ہے نا, ایک ان چیزوں کو لے کے ہم اتنے حساس نہیں ہوتے نا, تو کابینہ کے اندر بڑی مخالفت ہوئی کہ یار یہ آپ ان ساری سروسز فائر فائٹنگ کو, سول ڈیفنس کو, میڈیکل کو اکٹھا کریں گے, یہ تو بڑا رول. یہ کیا کسی نے کہا جی کہ یہ تو جو ہے نا جی یہ تو آپ ساری سسٹم کی ایسی تیسی ہو جائے گی. اچھا جب وہ پہلا کام نہیں ہوا سرخ فیتے کا تو اس میں بہت ساری ٹیم ان کی ٹوٹ گئی, بہت سارے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو گئے, بہت سارے لوگوں نے وہ ایکٹیو نہیں گئے. پھر جب یہ وزیر اعلیٰ کے پاس پہنچے اور کابینہ میں بات ہوئی تو کچھ وزیروں نے یہ کہا کہ جی یہ تو پاکستان ہے, یہ امریکہ تو نہیں ہے, تھے اس طرح کس طرح ہوئے گا. لیکن پرویز الہی کو کیونکہ بات کسی حد تک سمجھ آ گئی تھی تو انہوں نے کہا یار آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ نا ہمیں لاہور کی حد تک دیں. اچھا, اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی کے کریڈٹ میں یہ بات ساری زندگی رہے گی, ان کے مرنے کے بعد بھی اس کو شاید اللہ تعالیٰ ایسا ثواب دے جو کام ان سے اللہ تعالیٰ نے لیا. یہ پائلٹ پروجیکٹ جب لانچ ہوا اور اس کی وہ پذیرائی ہوئی لاہور میں کہ انہیں پھر اس کو پورے پنجاب میں 12 ضلعوں میں اس کے بعد وہ اس کو لے گئے بڑے شہروں میں, 12 بڑے ضلعوں میں کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے.
اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح آپ 1122 اس کا ایک نمبر لگایا گیا اور اس پہ کال کریں تو کیسے آپ کی فوراً فائر بریگیڈ آ جاتی ہے, فوراً آپ کی میڈیکل فوری رسپانس آ جاتا ہے. اچھا, اب یہ سکسیس سٹوری ہے, ہم آج اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں, ان کا ڈے بھی ہے. پھر جب شہباز شریف آئے تو شہباز شریف ظاہر ہے کہ سیاسی مخالفت کے ہوتی ہے, تو پچھلی حکومتوں کے پروجیکٹ دوسری حکومتیں نارملی نہیں کرتی, لیکن چودھری پرویز الہی کا یہ وہ پروجیکٹ تھا جس کو شہباز شریف پھر اس کو 36 اضلاع میں لے کے گئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی افادیت ہے اور لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں بزدار صاحب پہ بڑی تنقید ہوتی ہے, لیکن ان کے دور میں بھی اس میں موٹر سائیکل کی رسپانس سروس آئی, ٹھیک ہے. یہ ماڈل امریکہ اور جاپان سے لیا گیا, اس پہ بڑی تنقید بھی ہوتی تھی, لیکن اسٹیبلش ہوا کہ یہ زیادہ جلدی گنجان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور اب جو حکومت ہے پنجاب کی چوتھی, اس نے اس میں ایئر ایمبولینس کا مریم نواز نے اضافہ کیا, تو اس میں ہر آنے والے دور میں, کیونکہ ایک سروس ایسی تھی, لوگوں کو اس کا پھل مل رہا ہے, اور کوئی حکومت جو ہے کیونکہ عوام کے خلاف نہیں ہوتی, جیسی بھی حکومت ہو عوام کے خلاف تو نہیں ہوتی, تو وہ سب اس کے اندر اب ایڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اتنی زبردست سروس جو ہے وہ یہ شروع ہوئی ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ اب ان کا, اب میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اب یہ صرف ایمرجنسی سروس نہیں رہی, ابھی یہ قدرتی آفات سے بھی فائٹ کر رہی ہے, ٹھیک, نیچرل کلیمٹیز کو بھی لڑتی ہے, جی ٹھیک ہے. ابھی جو سیلاب آیا ہے اس کے اندر پورے پنجاب نے دیکھا ہے کہ جنونیت کی حد تک جس محکمے نے کام کیا, ریسکیو 1122, آپ کسی ضلع میں چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, لوگوں نے تنخواہ کے عوض اس کو کام نہیں سمجھا, انہوں نے جذبے کے تحت اس کو کیا, اور 1122 کو پورا پنجاب جہاں دیکھتا ہے دلی احترام کرتا ہے ان کا, کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور انہوں نے انسانیت کی صرف خدمت نہیں کی, انہوں نے تقریباً 75,000 کے لگ بھگ ہمارے لائف سٹائل کو سیو کیا اس سیلاب میں, ٹھیک ہے. بڑی بات. پرندوں کو آپ دیکھیں, کہیں پہ آپ آ جاتا ہے, کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا بچہ کسی وہ بورنگ والے اس میں گر گیا, تو یہ مشکل سے مشکل ٹاسک کے اوپر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر میں آپ کو تھوڑی سی ان کی ڈیٹیلز دے دوں, آج ان کی جو آج ان کا کیونکہ ڈے ہے, ان کی جو ہے 21 سال پورے ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ کہ مریضوں کی شفٹنگ, انجرڈ لوگوں کی شفٹنگ, اس کے علاوہ ڈیزاسٹرز کے اندر کام, سب سے بڑی ہماری یہ ریکگنائزڈ ہے ایمبولینس سروس. اچھا, 36 لاکھ ایمرجنسی کو رسپانس کرتے ہیں, اور ان کا رسپانس ٹائم 4 منٹ ہے, ٹھیک ہے جی, 4 منٹ. اس کے علاوہ 750 ارب روپے کے نقصانات انہوں نے بچائے ہیں, جہاں پہ فوری طور پہ ایمرجنسی سروسز جو ہیں انہوں نے جا کے رسپانس کیا, اور 754 بلین کا انہوں نے بچت کی ہے فائر سروس نے بر وقت پہنچ کے. اس کے علاوہ فلڈ میں 1.2 ملین لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے, کوئی 77,251 لائف سٹاک کے جانوروں کو انہوں نے بچایا ہے, مریضوں کی منتقلی جو ہے 1.5 ملین ہے. اس کے علاوہ موٹر سائیکل ایمرجنسی سروس نے 3.8 ملین لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے اور انہیں ہاسپٹل میں پہنچایا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایمبولینس سروس نے 18.7 ملین لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. تو یہ سارا وہ موٹا موٹا ہم نے آج خلاصہ بتایا 1122 کا, ایک ایسی سکسیس سٹوری پاکستان کی جو دنیا کے بہت سارے ممالک کے لیے مثال ہے, کہ ایک کال آپ کرتے ہیں اس پہ فائر سروس بھی آ جاتی ہے, اس پہ آپ کی ایمبولینس سروس بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کسی بھی قسم کا کوئی آپ کے ساتھ ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ لوگ آ جاتے ہیں. ڈاکٹر رضوان نصیر جن کا یہ برین چائلڈ ہے, انہیں ہم ایک لیونگ لیجنڈ مانتے ہیں. انہوں نے جب یہ یہاں پہ ڈی جی کا عہدہ لے لیا اس محکمے میں, کیونکہ بیسیکلی وہ ڈاکٹر ہیں, ہاسپٹل بھی ہے, وہ 2 دفعہ ریزائن بھی کر چکے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تنقید ہوتی ہے. اگر قائد اعظم بھی خدا نہ خواستہ فوت نہ ہو جاتے, اللہ تعالیٰ انہیں, ہم تو چاہتے تھے کہ زندگی دیتا ریفارمز کر جاتے, لیکن شاید وہ بھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں شاید وہ بھی متنازع ہو جاتے اگر کوئی اقدامات لیتے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس میں, کیونکہ انہیں ہر حکومت نے کہا کہ آپ لیڈ کریں, اور وہ کیونکہ پوری ایک خلوص کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہوا کہ تنقید ہوتی, 2 دفعہ ریزائن بھی دے گئے ہیں. ابھی کیونکہ ڈی جی کے عہدے پہ ہیں تو تنقید بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ پوری ڈیووشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, اپنی ٹیم کو بڑے اچھے طریقے سے. آصف خالی میں یہ کہوں گا, آپ تو ڈاکٹر رضوان کی بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا ایک فرد قابل احترام ہے. وہ جونیئر سے جونیئر اہلکار جو یہاں پر کام کر رہا ہے, اور سینئر سے سینئر اہلکار ہمارے لیے قابل احترام ہے. ایک وقت تک ان کی سینیرٹی اور ان کی تنخواہوں کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے.
مجھے نہیں پتا ابھی وہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ بڑی کم تنخواہیں ان کی, وہ اضافہ ہونا چاہیے, ان کو ان کا رائٹ دیا جانا چاہیے. اور جو آپ نے بتایا مجھے اچھا لگا کہ پرویز الہی صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا. اور پرویز الہی اگر آپ حالیہ سالوں میں, حالیہ 2 ڈیکیڈز میں سب سے اچھا دور کسی وزیر اعلیٰ کا دیکھتے ہیں وہ پرویز الہی کا ہے. مریم بڑی ایکٹیو نظر آئی, نو ڈاؤٹ. کیوں پرویز الہی کا سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے؟ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا ان کے ساتھ. لوکل گورنمنٹ میں ہر ضلع میں ایک میئر تھا, ضلع ناظم جسے کہتے ہیں, تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اس طرح کی پذیرائی نہیں ملی کیونکہ پارٹی کے سربراہ نہیں تھے. ابھی پی ٹی آئی میں آئے ہیں, ابھی خیر اپنے گھر پہ ہوتے ہیں, لیکن پرویز الہی نے بڑا کام کیا, نو ڈاؤٹ. میرے خیال میں ایچ ون آف دا 1122 ممبر, ٹیم ممبر, ان کو ہماری دلی مبارک کرتے ہیں. ان کو جو سروسز انہوں نے ابھی سیلاب میں دی ہیں اس پہ بھی پوری قوم انہیں سلوٹ کرتی ہے. اور یہ ایک مثال ہے, سکسیس سٹوری ہے. آج ان کا ڈے تھا. میرا خیال ہے کہ ہم اتنا انہیں ٹریبیوٹ نہیں دے سکے جتنا ایکچولی وہ ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن ساری قوم کے یہ ہیروز ہیں, اور جہاں ہمیں ملے ہم دل سے ان کو دیکھ کے تو خوش ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں. اسی طرح باقی ادارے بھی اگر کام کرتے رہیں تو ان کا نام بنتا رہے گا. ہماری سوسائٹی کو, ہماری ریاست کے ہر ایک ادارے کو اپنا کام جو اسے قانون اور آئین نے دیا ہوا ہے وہ کرنا چاہیے. مجھے اور آصف بشیر کو اجازت دیجیے. اگر کوئی معلومات ہیں آپ کو تو talkshow777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.